अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है सुलह नामे फैसले बदल देते हैं। पाकिस्तान की जो तारीख है इसमें हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर अगर आप अमीर हैं और बाअसर हैं तो आपको कभी सजा नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ वो मुतासरा खानदान सुलह कर लेगा और अपने जो तमाम केसेस हैं उनसे बाइज्जत बरी हो जाएगा। प्रोग्राम के पहले से में शाहजेब कत्ल केस के कॉन्टेक्स्ट में इस पर बात करेंगे। उसके बाद एमक्यूएम के जामिन से गिले शिकवे। एमक्यूएम इक्तदार में आती है, शुरू का एक हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद उनके गिले शिकवे अपने इत्तेहादियों के साथ शुरू हो जाते हैं और फिर वो उनको अल्टीमेटम देना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त भी एमक्यूएम के साथ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में भारत की बदमाशी है जी, आईसीसी के अंदर उसका असर रसूख है, किधर से कौन सी सीरीज में किस टीम ने हिस्सा लेना है, वो कहां खेलने जाएंगे कहां खेलने नहीं जाएंगे, वो अपनी बदमाशी की जोर पे क्रिकेट में दुनिया को डिक्टेट कराते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। शुरू में आपको हम ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये हम सबके के नजरों के सामने ये चेहरा वापस लौट आया जब आज हमने खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई और इसके साथ जितने भी मुल्जिमान थे जिन्होंने शाहजेब नामी बच्चे को कत्ल किया था वो आज बरी हो गए हैं। ये 10 साल पहले ये वाकया पेश आया। हम सबको याद है कि किस तरह से ये विक्ट्री का साइन बनाता हुआ शाहरुख जतोई उस वक्त अपनी पेशियों पे जाता था। ना शक्ल पे कोई नदामत, ना कोई रिमोर्स, क्योंकि मालूम था जी कि पैसा है, ताकत है, कोई छू नहीं सकता हमें। इस केस से हम निकल जाएंगे क्योंकि हम बाअसर हैं, हुकूमती हलकों के साथ हैं, सिंध हुकूमत के साथ जो है मदद से ये इसको पहले फरार भी कराया गया। लेकिन बहरहाल आज तो मुकम्मल तौर पे ये केस खत्म हो गया है और शाहजेब का जो खानदान है वो अपने इंसाफ का इंतजार करते करते थक गया है और उनके वालिद साहब तो इंतकाल भी कर गए हैं। इसके केस में कब कब क्या हुआ आपको याद कराते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जी फरीकैन में सुलहनामे की बुनियाद पर शाहजेब कत्ल केस के मुजरिमान को बरी कर दिया है। 24 दिसंबर 2012 को कराची के इलाके डिफेंस में शाहरुख जतोई और उसके साथियों ने शाहजेब खान को तलख कलामी के बाद कत्ल कर दिया था। याद रहे कि शाहजेब की बहन को छेड़ा था इन लड़कों ने और ये अपनी बहन के वलीमे से वापस आ रहा था और उसी रात इस घर के ऊपर, इस खानदान के ऊपर इतनी बड़ी ट्रेजेडी टूटी थी। 27 दिसंबर को जो कातिल शाहरुख जतोई है उसको पीआईए प्रोटोकॉल की मदद से दुबई फरार कराया गया और ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उस वक्त वायरल हुई थी, बल्कि ये वीडियो हमारे पास मौजूद है कि किस तरह से वो प्रोटोकॉल में बड़े आराम से कराची एयरपोर्ट से दुबई के फरार हो जाता है और पूरी मुआवनत के साथ स्टेट मशीनरी वहां पर जो सिंध हुकूमत की थी उससे बड़े प्रोटोकॉल दिया और बड़ी सहूलत के साथ इसको मुल्क से बाहर निकाला था। बहरहाल जी 1 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस कत्ल का आज खुद नोटिस लिया और एक केस इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में चलाने का हुक्म उस वक्त दे दिया गया था। जब चीफ जस्टिस साहब ने कातिल के फरार होने पर बरहमी का इजहार किया तो उसके बाद फिर शाहरुख जतोई को गिरफ्तार करके मुल्क वापस लाया गया था। इतना हाई प्रोफाइल केस था, इतना मीडिया हाइप थी, पूरी सिविल सोसाइटी में इतना गम और गुस्सा था कि शाहरुख जतोई को वापस लाना पड़ा। 2013 में पहली मर्तबा इस केस की समाअत के दौरान मकतूल शाहजेब के वालिदैन ने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मौफी नामे से मुतालिक हलफनामा पेश किया जो दहशतगर्दी की दफात की वजह से उस वक्त कबूल नहीं हुआ था। अब ये सुलहनामा कैसे आया, ये किन शर्तों के ऊपर आया, क्या दबाव था, इसके बारे में आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जिसका जवान बेटा इतना दिन दिहाड़े सबके सामने मारा गया हो, इतने उसके विटनेसेस हों, वो सुलहनामा करने पे कैसे राजी होता है इस मुआशरे के अंदर। इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये आप भी बेहतर जानते हैं और हमारे देखने वालों की हम खुद असेसमेंट पे छोड़ देते हैं। बहरहाल जी जून 2013 में कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत, जबकि सिराज के भाई सज्जाद तालपुर और मुलाजिम गुलाम मुर्तजा लाशारी को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। फिर मुजरिमान की जानिब से सजा को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उस वक्त 9 सितंबर 2013 को दोबारा फिर एक सुलहनामा मंजर आम पे आता है। मकतूल शाहजेब के वालिदैन ने मुजरिमों को माफ करने का हलफनामा सिंध हाई कोर्ट में उस वक्त जमा करवा दिया गया था। एक्सट्रीम दबाव था, एक्सट्रीम प्रेशर था, क्योंकि शाहरुख जतोई के वालिदैन बहुत कनेक्टेड थे, उनके पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद थे कि डरा धमका के इस खानदान से सुलहनामा हासिल किया जाए, जिस वो करने में कामयाब हो गए थे।
13 सितंबर 2013 को फिर उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, उन्होंने कसास और दियत से मुतालिक इस्लामी कानून के गलत इस्तेमाल से मुतालिक रिमार्क्स दिए थे। कहा था कि कत्ल के मुकदमात में हालात तो वाकयात देखे बगैर फी सबीलिल्लाह माफ करना खिलाफ कानून और धोखा है। बड़े सख्त रिमार्क्स थे। और 28 नवंबर 2013 को सिंध हाई कोर्ट ने फिर दहशतगर्दी की दफात खत्म करते हुए मुजरिमान की सजाएं मुअत्तल कर दी थी और मातहत अदालत को केस की दोबारा समाअत का हुक्म दिया था। यानी कि 2013 में पहली मरतबा दहशतगर्दी की दफात इसमें से खत्म की गई थी। फिर हमने देखा कि 23 दिसंबर 2017 को शाहजेब के वालिद की जानिब से माफीनामे से मुतालिक हलफनामा जमा करवाए जाने पर सेशन अदालत ने मुजरिमान को जमानत पर रिहा कर दिया। तन बदन में आग लग गई पूरी सिविल सोसाइटी की। बड़ा गुस्सा था क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से इस केस को इन्फ्लुएंस करके शाहजेब के वालिदैन से सुलहनामा करवा के शाहरुख जतोई को बरी करवाने की कोशिश की जा रही थी। सिविल सोसाइटी और सोशल वर्कर्स की जानिब से फिर सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया था। सिविल सोसाइटी खुद अदालत में चली गई थी जी। फरवरी 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने सिविल सोसाइटी की दरखास्तों को सुओ मोटो में तब्दील कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस वक्त सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इस केस में दहशतगर्दी की दफात दोबारा शामिल करने का हुक्म दे दिया और सेशन अदालत का फैसला भी उस वक्त खिलाफ कानून करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का दोबारा ट्रायल करने का हुक्म जारी करते हुए तमाम मुजरिमान को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया था। और 27 अक्टूबर को 2018 को ये विजुअल्स भी आपको याद हो गया, आपको दोबारा दिखाते हैं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने लाडी जेल का जब दौरा किया था और कातिल शाहरुख जतोई को मिलने वाली जो सहूलियात थी उस पर बरहमी का इजहार किया था। जो आप ये फुटेज देख सकते हैं कि शाहरुख जतोई अभी भी वहां पर, उसका शक्ल देख ले, चेहरा देख ले, रिमोर्स, नदामत नाम की चीज दूर दूर से छूकर नहीं गुजरी, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, जैसे कोई मजाक हो रहा है, कोई जोक है, कोई प्रैंक है। और ये भी कहा जाता है कि भाई ये इसने जेल में कोई टाइम भी नहीं गुजारा, ये अस्पतालों में जाता था, अस्पताल पूरे पूरे बुक किए जाते थे और इस तरीके से इसने ये अपने जिंदगी के जो 10 साल हैं ये काटे हैं। और इंतजार हो रहा था उसी मोमेंट का जो आज फाइनली आ गया कि ये इसको बरी कराया जा सके। 13 मई 2019 को सिंध हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच जो था शाहरुख जतोई को सजाए जो मौत दी गई थी उसको उम्र कैद में फिर तब्दील किया। 15 जून 2019 को शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिमान ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील दायर की थी और आज फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से यह फैसला सामने आया है कि बरी कर दिया गया है शाहरुख जतोई को। तो एक तो प्रेसिडेंट सेट हो गया कि इस मुल्क के अंदर अब शाहरुख जतोई एक फ्री शख्स है, वो अपनी जिंदगी जाके रीबिल्ड करेगा। जो शाहजेब के वालिदैन हैं उनमें से उनके जो वालिद साहब हैं वो इंतजार करते करते, या मैं कहूंगी कि मायूस होकर 2018 में इंतकाल कर गए, वो भी इस दुनिया में नहीं है, आज वो दिन नहीं देखने के लिए जिंदा। और बाकी खानदान अब हमेशा सारी उम्र उस मनहूस रात को विजुलाइज कर करके गुजारेगा कि जब उनसे उनका बेटा छीन लिया गया। लेकिन शाहरुख जतोई इज ए फ्री मैन, वो अपनी जिंदगी रीबिल्ड करेगा। उसके पास वो 28-29 साल का है, वो अपने जिंदगी जिएगा। इस रोक का जो हिस्सेदार है वो सिर्फ और सिर्फ शाहजेब के खानदान और फैमिली वाले हैं। हमारे साथ फैजुल्ला साहब मौजूद हैं, उन्होंने थ्रू आउट ये केस फॉलो किया। बहुत शुक्रिया फैज। बड़ी ही एक दुखी कहानी है क्योंकि शाहजेब का जो खानदान था वो भी कम बासर नहीं था। उन्होंने जितना लड़ सके, जितना निजाम का मुकाबला कर सके उन्होंने कोशिश की, लेकिन बस शाहरुख के साथ इस खानदान के तगड़े थे, ज्यादा पैसा था, ज्यादा असर रसूख था। अपना बच्चा उन्होंने एक तो बचा लिया, निकाल लिया, आज वो इज अ फ्री मैन नाउ। देखिए बिल्कुल, ये केस तकरीबन 10 साल आज होने को है। दिसंबर 2012 से इसका आगाज होता है और आज अक्टूबर 2022 में ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन जैसा कि आपने भी अपने इंट्रो में बताया, कई उतार चढ़ाव इसमें आते रहे और ये केस हर थोड़े अरसे के बाद मीडिया की जीनत बनता रहा। बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग में भी इसका जिक्र होता रहा और पाकिस्तान में इस हवाले से इंसाफ और कानून के हवाले से कई सवालात उठे। जहां तक बात है इस फैमिली की, औरंगजेब खान जिनके साहबजादे थे शाहजेब खान और अमरीन औरंगजेब, ये वालदा हैं शाहजेब की। जब ये कत्ल हुआ और उसके बाद एहतजाज हुआ और ये मामला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे उनके नोटिस लेने के बाद जब ATC में इसकी समाअत शुरू हुई तो इब्तिदाई समाअतों पर यह फैमिली आती थी
چونکہ اس فیملی کا اس وقت بھی ہم مشاہدہ کرتے تھے، یہ وہاں آ کر میڈیا سے گفتگو نہیں کرتے تھے، دور رہتے تھے، بہت کم، کبھی کبھار اورنگزیب خان جو کہ پولیس میں ڈی ایس پی تھے وہ کبھی کبھار کوئی بات کر لیتے تھے، لیکن مجموعی طور پر یہ میڈیا سے دور رہتے، اور والدہ جو تھیں خصوصاً شاہ زیب کی، وہ بڑی ایک غم کی تصویر بنی رہتی تھیں، اور ان سماعتوں پر وہ آتی رہیں، اور وہ مقدمے کی ان کی خواہش تھی، بلکہ ان کے الفاظ تھے کہ میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے اور اس قتل کا بدلہ پھانسی ہی ہونا چاہیے، سزا ہی ہونا چاہیے۔ گو کہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ ابتدائی سماعتوں کے بعد ہی عدالتوں میں ہم نے دیکھا کہ اس میں پیش ہونے کے لیے جب ان کے والدین آتے تھے تو کچھ چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ اب معاملہ کچھ اثر و رسوخ رکھنے والے سیاستدان، کچھ با اثر افراد اس کیس میں ملوث ہو چکے ہیں اور معاملہ اب صلح نامی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بالکل ابتدائی جب چند ماہ ہوئے تھے تبھی یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی تھی، اور تب بڑی حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس وقت تک یہ خبر نہیں نکلی تھی، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا، سندھ ہائی کورٹ میں حلف نامہ جمع ہوا کہ اورنگزیب اور امرین اورنگزیب اور ان کی بہنوں نے شاہ زیب کے قاتلوں کو معاف کر دیا، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ تھا کہ رضا الہی کے لیے انہیں معاف کیا گیا۔ قصاص و دیت کا جو قانون ہے یہ ایک اسلامی قانون کی شرعی اصطلاح ہے۔ قصاص کا مطلب بدلہ لینا، یعنی قتل کا بدلہ قتل، اور دیت آپ یا تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں یا پھر اس کے بدلے میں خون بہا کے طور پہ جو رقم ملتی ہے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے چونکہ یہ قصاص و دیت ایک پورا پیکج ہے، اور یہاں سے من پسند قانون لے کر جو بااثر اور طاقتور لوگ ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف اس میں ہمیں نظر آیا بلکہ حالیہ دنوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے کیس ہیں جہاں بااثر افراد اس قانون کا استعمال کر کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ایک اور رکاوٹ تھی وہ اے ٹی سی کی دفعات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سندھ ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کو یہ کیس منتقل کیا تو یہ ہدایات دی کہ فساد فی الارض کا بھی جائزہ لیا جائے، یعنی کیا اس کے نتیجے میں معاشرے میں کتنا خوف و ہراس پھیلا، کیا انتشار پھیلا، اس پہ رائے اب ذہنوں پہ کیا تقسیم اثر ہے، ہوا؟ قانونی رائے تقسیم ہے فیض، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو وکیلوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس پہ فساد فی الارض کی دفعات نہیں لگتی ہیں یہ، اور ایک طبقہ اسے ڈس ایگری کرتا ہے، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ شاہ رخ جتوئی 10 سال کس طرح کے حالات میں اس نے یہ قید کاٹی، جتنے عرصے وہ جیل میں رہا، کیا وہ جیل میں رہا بھی؟ ہسپتال میں تو میں معلوم ہے جی کہ وہاں پہ بھی اس کو رکھا گیا، پھر وہ جب خبر باہر نکلی تو اس کو واپس بھیجا گیا جیل، پھر ہم نے دیکھا کہ لانڈی جیل کے اندر جو ان کا چھاپا پڑا تو جس طرح کا لائف سٹائل تھا وہاں پہ وہ دیکھ کر بھی غم و غصہ تھا، پھر وہاں سے بھی واپس شفٹ کیا گیا۔ سو ان اینڈ آؤٹ آف جیل رہا ہے یا کچھ وقت جیل میں بھی گزارا ہے اس نے؟ ماریہ صاحبہ، یہ جو کیس ہے یہ ایک بدترین مثال ہے پیسے کے استعمال کی، جو سرکاری سطح پر جیلوں میں، جیلوں سے باہر استعمال ہوا۔ معاملہ یہ رہا کہ جب تک شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھی جیل میں تھے تو وہ بہترین سہولتوں کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے، اور وہ تقریباً گھر جیسا ماحول تھا ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پیسے اور اثر و رسوخ کے استعمال سے پھر انہوں نے اسپتالوں میں بہت بڑا عرصہ گزارا، آن اینڈ آف وہ ہاسپٹلز میں رہتے، یہاں پر ان کے گھر والے بھی ملنے آتے اور ان کو وہ تمام سہولتیں میسر تھیں جو گھر میں ہوتی ہیں۔ یہ تو رواں سال پھر جب ذرائع ابلاغ کو پتہ چلا، میڈیا پہ خبر نشر ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ منتقل کیا گیا، لیکن اس سارے عرصے میں شاہ رخ جتوئی کا جو کیریکٹر تھا وہ ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے کے طور پہ سامنے آیا، جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، چیف جسٹس اس کے سامنے آ جائے وہ اس کو بھی توجہ نہیں دیتا، اور وہ اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں اگر وہ سزا کے بعد جیل عدالت سے باہر نکلتا ہے تو وکٹری کا نشان بناتا ہے، یہاں تک کہ جب عدالت میں اس سے ایک بار کہا گیا کہ وکٹری کا نشان کیوں بنایا تو اس نے بڑی انداز میں کہا کہ سائیں وہ بچپنا تھا، یعنی اس کے الفاظ، جملے، باڈی لینگویج، انداز، ہر چیز بتاتا تھا کہ وہ بااثر، طاقتور، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ بہت شکریہ فیض اللہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ شاہ زیب خان کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں یہ اپنے نوعیت کا آخری کیس بھی نہیں ہوگا۔ ماضی کے ذرا کچھ ایسے ہائی پروفائل کیسز کا جائزہ لیتے ہیں جہاں پہ طاقتور امیر لوگ کس طرح سے نظام سے کبڈی کر کے آرام سے اس کو ایکسپلائٹ کر کے بری ہو جاتے ہیں اپنے گھناؤنے جرائم کے باوجود۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. اگر آپ اس ملک میں امیر ہیں، بااثر ہیں، تو آپ کبھی بھی کنوکٹ نہیں ہوں گے. قانون میں آپ کے لیے گنجائش جو موجود ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے شاید آپ جیل بھی نہیں جائیں گے. اور وہاں اگر آپ جیل چلے بھی گئے تو وہاں پر بھی آپ اتنا بھرپور پروٹوکول اور فوائد اٹھائیں گے کہ آپ کے جو گناہ ہے، آپ کا جو جرم ہے، اس کو وہ شرما جائے گا اس سے. کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اتنی پرانی بات نہیں ہے. ناظم جوکھیو کے قاتل کے ووٹ پر جو کھڑی موجودہ حکومت ہے، اسی کی مثال لے لیں جناب. یہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے جام عبد الکریم صاحب ہیں جو ناظم جوکھیو کے قتل کے لیے نامزد تھے. اور پھر کیا ہوا کہ ان کو سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا. انہوں نے پری انٹرم پری اریسٹ بیل بھی حاصل کی. اور جب ناظم جوکھیو کا قتل ہوا تو اس وقت ان کی جو بیوہ تھی وہ بڑی کلیئر تھی. اس نے کہا کہ میرے اپنے میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، میں کیس سے پیچھے ہٹ رہی ہوں. اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیس سے وڈرا کر لیا. ان کا ذرا یہ گفتگو سنیں کہ وہ اس وقت ان کا کیا سٹانس تھا. مجبوری نہیں سمجھے گی، جو بچوں والا ہوگا، جو ماں بہن والا ہوگا، بچوں کو اپنے آپ کو بچوں کے اس میں سمجھے گا تو وہ میرا درد، میری تکلیف ضرور سمجھے گا. میں جس وقت سے گزر رہی ہوں وہ اللہ نہ کرے کسی بھی مسلمان بھائی پہ بہن پہ یہ وقت آئے. میں چاہتی ہوں کہ میں صاف واضح آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے کوئی شک شبہ ہونا. میں ایماندار ایک وفادار لڑکی ہوں. میں لڑنا چاہتی تھی کیس، مگر کیس کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ میں آگے اس لیے نہیں لڑ پا رہی ہوں کہ میرے اپنوں نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. میرے جو اپنے ہیں، میرے جس وقت سے میں گزر رہی ہوں، مجھے سب نے اکیلا کر دیا ہے. میں اسی مجبوری میں کیس سے ہٹ رہی ہوں. میری کوئی لالچ نہیں ہے. ناظم جوکھیو کی بیوہ یہ کیس لڑنا چاہ رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، ایک نئی حکومت آئی اور اس پیپلز پارٹی کے ایم این اے جام عبد الکریم صاحب کو جو ملک سے فرار ہو گئے تھے واپس نہ صرف بلایا گیا بلکہ سندھ حکومت کے سینئر لیڈر مرتضی وہاب صاحب ان کو ریسیو کرتے ہیں. ان کی پری اریسٹ بیل مینج کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو اسلام آباد لایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سے ووٹ ڈلوایا جاتا ہے. ان کے ووٹ کے بیسس پہ کھڑی حکومت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اگر اس ملک میں انسان ہوگا جو ایک نارمل شریف شہری ہے وہ اس کیس کو کیسے پرسو کرے گا جب اتنی طاقت ہے اسٹیٹ کی کہ ایک قاتل کو لا کر اس کو سیاسی طور پہ ووٹ استعمال کیا جائے. تو پھر صلح ہی کرنی تھی اور کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ معافی ہو گئی اور صلح صفائی ہو گئی. ناظم جوکھیو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن شکر ہے کہ اس کے جو قاتل کے ووٹ سے یہ حکومت تو ابھی تک برقرار ہے. زین قتل کیس تھا جی 2015 میں، یہ بھی بڑا ہائی پروفائل ہوا. اس میں سابق وزیر مملکت صدیق کانجو صاحب کے بیٹے مصطفیٰ کانجو تھے. ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بری کر دیا تھا. ان پر الزام تھا کہ گاڑی کی ٹکر کے جھگڑے میں ایک 16 سالہ لڑکا جو تھا زین، یہ دیکھ لیجئے زین جسٹ 16، ابھی زندگی شروع ہونی تھی زین کی، اس کو قتل کیا گیا. اس کیس میں گواہان منحرف ہو گئے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کچھ عرصے بعد یہ جب میڈیا کی بھی نظر ادھر ادھر ہو گئی تو یہ کیس بھی کہیں تاریخ کا حصہ بن گیا. کوئٹہ میں سارجنٹ کا ایک کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ آپ ویڈیو دیکھی جہاں پہ وہ سڑک پہ کھڑا بیچارہ سارجنٹ اور اس کو پیچھے سے گاڑی نے آ کے ٹکر ماری تھی. 2017 کی بات ہے جناب. یہ ایم پی اے تھے بلوچستان اسمبلی اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ماشاءاللہ، جنہوں نے خود کیا کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. مجید اچکزئی صاحب تھے، ان کی گاڑی کی ٹکر سے کوئٹہ کے ٹریفک سارجنٹ کی موت ہوئی تھی اور یہاں پر بھی مطلب عدم شواہد پر وہ بری ہو گئے تھے. ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، کیمروں کے اور تمام جدید انویسٹیگیشن اور شواہد اکٹھے کرنے کی دور میں بھی شواہد نہیں ملے اور یہ بری ہو گئے تھے. انتظار حسین قتل ویڈیو یہ بھی 2018 میں ہم نے دیکھا، اگین شاک ویوز چلی گئیں جی، پورا ملک پریشان کہ یہ ایک نوجوان لڑکا اس کو قتل کر دیا گیا. یہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے. پھر 6 ملزمان بری ہوئے، 2 کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی. یہ بھی اکلوتا بچہ تھا، پتہ نہیں اس کے والدین آج کل کس حالات میں ہیں. اپنے اکلوتے اولاد کے چلے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب خدشہ یہ ہے کہ جی ہمارے ملک میں جو جتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں اگر وہ امیر زادے، ان کو بھی سزا شاید نہ ہو. نور مقدم کیس کی ایگزامپل لے لیں. ظاہر جعفر بہت زیادہ پاورفل، بہت ویل کنیکٹڈ،
اس کے گھر والے جو ہیں اور جو سول سوسائٹی میں جو باقی لوگ جو ٹیررائز ہوئے نور مقدم کے قتل سے، ان سب کا خیال ہے کہ آج نہیں تو کل بس اب ہمیں وقت کا انتظار ہے کہ شاید ظاہر جعفر بھی کچھ عرصے بعد ہمیں باہر نظر آئے. سارا شاہ نواز کا قتل کیس ہے، شاہ نواز امیر سے متعلق بھی لوگوں کا یہی خدشہ ہے کہ بھئی بااثر لوگ ہیں، ایلیٹ ہے اس ملک کی، تو شاید کچھ عرصے بعد اس کو بھی ہم فری اپنی ملک کی سڑکوں پہ چلتا پھرتا دیکھیں. یہ نوجوان لڑکے اپنی زندگی ریبلڈ کریں جب انہوں نے 2 لڑکیوں کی زندگیاں اور ان سے جینے کا حق چھین لیا. تو جی یہ ہمارا نظام انصاف ہے. ختیجہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ختیجہ کو میں نے آج اس لیے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ختیجہ کے ساتھ ان کے دوست نے ان پہ چھریوں کے وار سے ان کو زخمی کیا. ختیجہ نے اپنا کیس خود لڑا، کیا کیا نہیں سہا، مسوجنی، گھٹیا الزامات، معاشرے کے تانے، لیکن ختیجہ نے اپنا کیس لڑا، سزا بھی کروائی جی اپنے جو اس نے اسالٹ کیا تھا. لیکن پھر بھی وہ اندر جانے کے بعد بھی، جیل میں رہنے کے بعد بھی وہ قانونی پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھا کے باہر آ گیا. وہ لڑکا وہ بھی اپنی زندگی ریبلڈ کر رہا ہے. سو ختیجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس پہ ہم ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے بااثر لوگ نظام کو مینوپولیٹ کر لیتے ہیں. ختیجہ، آج یہ شاہ زیب کے قتل کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دوبارہ منظر عام پہ آ گئی اور ہم نے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے یہ رکھا بھی ہسٹری. اگر آپ امیر ہیں، بااثر ہیں، آپ کا کلاؤٹ ہے، آپ کے ابا جی بہت ویل کنیکٹڈ ہیں، تو پھر انصاف تو آپ کے لیے تکلیف دہ پروسیس ہے اور پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا بھی یا نہیں. بالکل ماریہ، ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، ایک تو ظلم ہوا 25 دسمبر پہ، میرے خیال میں ایک قتل ہوا، قتل عام ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ آج انصاف کا قتل عام ہوا. کیونکہ اس طرح کے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں جو پبلک لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں، جن کو پوری دنیا فالو کر رہی ہوتی ہے. 2012 سے اس کیس کو فالو کیا جا رہا تھا، کس طرح ایک ڈفرینٹ مراحل سے یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچا اور کچھ پبلک آئی میں ریلیف ملا، ہمیں نظر آیا کہ. لیکن آج جو مجھے لگتا ہے یہ ایک فیصلہ آیا ہے، میرے نزدیک تو ہمارے جو جسٹس ہیں، جسٹس مظاہر نقوی ہیں، ادھر سپریم کورٹ میں ہیں، ان کا ایم شور ایک ویل ریزن ججمنٹ ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ اگین ٹیکنیکلٹیز کی بیسس کے اوپر ہوا ہے. یہ جو اینٹی ٹیررزم کے انڈر اس کا ٹرائل ہوا تھا، میرے نزدیک اس کو جو ہے انہوں نے نلیفائی کیا ہوگا اور اس کے زمرے سے نکالا ہوگا کیس کو، اور میرٹس کے اوپر بری نہیں کیا ہوگا، میرٹس کے اوپر ایکویٹل نہیں دیا ہوگا ان چاروں کو. انہوں نے صرف بیسس آف کمپرومائز کے اوپر ایکوٹ کیا ہوگا میرے نزدیک. مجھے جو لگتا ہے کیونکہ جب تک ججمنٹ نہیں اپنا وہ نہیں دے سکتے، صلح نامے کی بیسس پہ کیا ہوگا. کیونکہ 2019 میں ایک ججمنٹ آئی تھی جسٹس آصف سعید کھوسا کی، جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی ڈسٹنگوش کر دیا تھا کہ ایک آرڈنری کرائم کیا ہوتا ہے اور ایک کرائم آف ٹیررزم کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم شاہ رخ جتوئی والا کیس دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک ٹیررزم کا کرائم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ڈیفائن یہ کیا کہ اگر آرڈنری کرائم وہ ہوتا ہے کہ جس طرح میری کسی سے انمٹی ہے، اگر انمٹی کی پرسنل وینڈیٹا یا کوئی دشمنی نکالنے کے لیے کوئی جرم کیا جاتا ہے تو وہ ٹیررزم میں نہیں آتا. جو مقصد ہوتا ہے، جو موٹیو ہوتا ہے، آبجیکٹ آف کرائم وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے معاشرے میں ایٹ لارج لوگوں کو ہراساں کرنا ہے، ایک خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. تو اس کیس میں وہ چونکہ نہیں پایا جاتا تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ پبلک کا ٹرسٹ جو ہے وہ شیٹر ہوتا ہے ایسے فیصلوں سے، ایسے جو اسپیشلی جن کا جو پبلک ڈومین میں اتنے زیادہ ہوں اور ان پہ لوگ، کیونکہ دیکھیں جب کوئی ایسا کیس ہوتا ہے پبلک پہلی ٹویٹر پہ آ کے آج صبح سے ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں انصاف کا قتل عام. تو مجھے لگتا ہے یہ لوگ جیسی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ ساتھ ہی ٹویٹر پہ آ کے کہہ دیتے ہیں اس کیس کا بھی وہی ہونا ہے جو ظاہر جعفر کے کیس میں ہوا تھا، یا اس کیس کا بھی وہی ہونا ہے جو زین والے کیس میں ہوا تھا، یا جو مجید اچکزئی کے کیس میں ہوا تھا. تو یہ سارے کیسز ابھی آپ نے ایک لسٹ میں بتا دیے، ان سارے کیسز میں بھی یہی ہوا تھا. عدم شواہد کی موجودگی ہو، چاہے وہ ایویڈنس کی کمی ہو، چاہے جو مرضی ہو، یہ ٹیکنیکلٹیز کو جو ہے نا ہمیں اپنے قانون میں اسپیشلی یہ جو مرڈر کے اوفینسز ہیں، جس اگر ہم یہ شاہ زیب خان والا کیس دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس میں جب تک یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا کمپاؤنڈنگ آف آفینسز کے، اگر مرڈر ایک ہوا ہے تو اس میں پریشر کی بنیاد پہ جو صلح نامے، جو پریشر اتنا اس میں ایکسٹریم پریشر ہوگا. آپ سوچیں کس طرح اس کو جو شاہ رخ جتوئی ہے اس کو باہر بھیجا گیا، دبئی بھیجا گیا پی 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 کی بیکنگ سے. ہمیں بڑی واضح طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں سپورٹ اور اثر و وثوق نظر آیا، کس طرح اس کو نکال کے بھیجا گیا، پھر کس طرح میڈیا پریشر، کس طرح پبلک کے پریشر کی وجہ سے اس
کو واپس لے کر آیا گیا اور ٹرائل چلا. تو یہ چیز پاسبل نہیں تھی انلیس اور انٹل جو ہے ان کی بیکنگ نہ ہوتی. اثر اور وثوق ہوتا ہے ان کی لاٹھی. اور جو آپ بات کر رہی ہیں ختیجہ, آئی نو وہ جو وکٹری کا سائن ہے نا, میرا خیال ہے میرے کیا کلیکٹیو ہمارے سوسائٹی کے وہ اس میں سے نکلتا ہی نہیں ہے نظروں سے. وہ ہمیں یاد ہے جب اس نے وہ باہر نکل کے وکٹری کا سائن بنایا. دلیل تھا کہ یہ جو معاشرہ ہے, یہ جو نظام ہے, یہ میری مٹھی میں ہے, یہ جو ملک ہے یہ میرے باپ کی جاگیر ہے. میں اس کے ساتھ جو چاہے مرضی, جس کو چاہے مرضی قتل عام کر سکتا ہوں, لیکن مجھے بچانے والی میری پارٹی پیچھے کھڑی ہے یا میرا باپ کھڑا ہے. بہت شکریہ ختیجہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے جو بات کہ اس میں قانون میں ریفارم کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ تو اس طرح کے ہم ہائی پروفائل کیسز کے اندر جو طاقتور ہے اس کو تو ہم کبھی کنوکٹ نہیں کر پائیں گے اگر ہم یہ ریفارمز نہ کریں. بہرحال جو ابھی لیٹسٹ خبر آئی ہے, اٹارنی جنرل آفس سے ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے, وہ میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے. اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے جو یہ فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے گی. سپریم کورٹ کا شاہزیب قتل کیس کا فیصلہ اپنے گزشتہ فیصلوں کے منافی ہے. اس اعلامیے میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ ماضی میں دہشت گردی دفعات والے مقدمات میں سزائیں سنا چکی ہے اور اس پر اٹارنی جنرل کا موقف سنا جانا ضروری ہے. شاہزیب قتل کیس میں دہشت گردی کی دفعات تھیں اور اس میں اٹارنی جنرل کا موقف نہیں سنا گیا, تو چلو تھوڑی سی تو امید ہے کہ ریاست کہیں نہ کہیں حرکت میں آئی ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی ایک یہ موجود ہے انڈرسٹینڈنگ تھنکنگ کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے عوام اور لوگوں کو کتنی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ اور جو ان کا ٹرسٹ ہے اس کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہوگا کہ بھئی ریاست پروٹیکٹ نہیں کر سکتی اپنے سٹیزنز کو. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. ایم کیو ایم کی دوبارہ شکوے شکایات اپنے گارنٹرز کے ساتھ بات کریں گے. بریک کے بعد پہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ایم کیو ایم نے اپنے ضامن سے جو گلے شکوے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے حوالے سے آج وہ منظر عام پہ رکھ دیے. ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان سے ان کے نمائندوں کی. ایم کیو ایم اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی بڑا ماضی ہے ان کا, بڑا بیگیج ہے ان کے پیچھے. ان کا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پہ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے اس میں ان کے ووٹر کو خود بھی خدشات تھے اس نئے اتحاد پہ. بہرحال پچھلے 6 مہینوں میں یعنی کہ اس موجودہ پی ڈی ایم اتحاد اور موجودہ حکومت کے آنے سے لے کر آج تک ایم کیو ایم کے اس پورے ارینجمنٹ, اس سیٹلمنٹ, اس معاہدے سے متعلق جو موقف ہے اس میں وہ کب کیا کہتے رہے اور آج حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ انہیں پشیمانی ہے اپنے پورے معاہدے کے اوپر. ذرا یہ ٹائم لائن آپ کو دکھاتے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے, اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے. ایم کیو ایم سے جو معاہدہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج آپ پرائم منسٹر بنے ہیں وہ اعلان ضرور ہے, مجھے گلا ہے. جو ایگریمنٹ آپ سے ہوا ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اگر ایکٹ نہیں بنتا تو ہم اپنا فیصلہ پھر محفوظ کریں گے اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ کے جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے. یہ سیٹیں پانے کے بعد اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں. ہم نے جو اپنی قیمت ادا کی ہے نا آج وہ بھگت رہے, ہم سیٹ میں بھی لعنت بھیجتے. ان کے جو بھی وعدے تھے وہ آج پورے نہیں کیے جا رہے. ہم نے نون اور پیپلز پارٹی سے ایگریمنٹ کیا, آج ہم پچھتا رہے ہیں. جی, صادق افتخار صاحب معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ صادق صاحب. یہ پچھتا رہے ہیں آپ اپنے معاہدوں کے اوپر. یہ تو بہت عرصے سے جب اس وقت آپ یہ معاہدے میں جا رہے تھے اس وقت بھی آپ کی جماعت کے اندر اور خاص طور پہ آپ کے ووٹر جو تھا اس کے ذہن میں یہ خیال تھا, ان کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ شاید چند ماہ بعد آپ کو پچھتانا پڑے کیونکہ پیپلز پارٹی اور آپ کا فطری اتحاد نہیں ہے سر. یہ وقت لے کے ذرا جلدی آ گیا, یہ تو 4-5 مہینے بعد ہی پچھتانے کی سٹیج آ گئی. نہیں, ایبسولوٹلی انپاپولر ڈیسیشن رہا تھا ایز فار ایز ہمارا ووٹ بینک از کنسرنڈ, لیکن کیونکہ ہم نے ایک ڈیسیشن کی تھی جو پی ٹی آئی کی حکومت نے ہم سے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ بھی آبویسلی وہ پوری نہیں کر سکے, جس میں نمبر 1 پر ہماری آفیسز کا تھا, ہمارے ساتھی مسنگ پرسنز کا تھا, اور ایک ڈیسیشن جب اس وقت لیا گیا تھا کہ ہم نے علیحدگی اختیار کی کیونکہ ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی تھی. بٹ کمنگ ٹو پیپلز پارٹی اگین اٹس بین اے ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ دا ہسٹری ہیز بین لائک دیٹ. لیکن ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ کی کمٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. معاہدہ ہمارا نون لیگ کے ساتھ ہوا. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ہمارا وفد گیا تھا جس میں فیصل سجواری صاحب, وسیم اختر بھائی جو ہمارے ڈپٹی کنوینر ہیں, ہمارے کنوینر ہمارے گورنر صاحب,
دے آل اٹینڈیڈ اٹ, اور انہی کو پرائم منسٹر صاحب ہی کو ہم نے یہ کمپلین کی اور کہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے رجوع کریں. دیکھیں یہ آپشن جب ہم نے جوائن کیا تھا تو اس وقت بھی یہ آپشن تھا کہ اگر یہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو وی ہیو دا رائٹ ٹو پل آؤٹ آف دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آپشن ابھی تک ہے, ہم نے ایکسرسائز نہیں کیا ہے کیونکہ اوبیسلی دیکھیں ہم نے اپنی سیاست کو کمپرومائز کیا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے. جی سر, ریاست سیاست تو خیر اب اس پہ تو ایک بڑی ڈبیٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے ہمیشہ ایک ان کی ایک ہسٹری ہے کہ جو بھی حکومتی اتحاد ہوگا اسی کے ساتھ آپ لوگ جا کے الائن کریں گے نا. پی ٹی آئی تھی, ان کے پاس اکثریت تھی, ان کے ساتھ چلے گئے, اب موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے. نہ بھی جاتے اپوزیشن میں بیٹھنے کا, اگر آپ کا خیال تھا کہ حالات اتنے برے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھنے کا آپشن کیوں نہیں چوز کیا؟ 1.5 سال بیٹھ جاتے, پھر انتخابات کے بعد دوبارہ نئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ آ کر آپ جس میں آپ نے حکومتی اتحاد میں بیٹھنا ہے حکومتی اتحاد میں بیٹھیں. یہ حکومت جوائن کرنا ہے اس وقت خاص طور پہ, اپوزیشن میں بیٹھنے میں کیا حرج تھا؟ دیکھیں ڈیلیورنس ہمیں ڈیلیوری دینی تھی جو کہ obviously ہم اپنے ووٹ بینک کو نہیں دے پائے تھے. آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر وہ ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ اس طرح کی ہم سروسز نہیں دے سکیں گے ہمارا جو ووٹر ہے اور جو اس نے ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھی ہیں. بٹ اگین پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مطالبے رکھے تھے ایز یوزل اس میں سست روی رہی ہے, بلکہ 4 دن پہلے بھی ایک میٹنگ رہی, اس میں بھی کمٹمنٹس تھی جو کہ obviously پوری نہیں ہوئی. اس لمٹ پر آنا پڑا کہ پرائم منسٹر سے بات کرنی پڑی. زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ بھی کالز گئی ہیں اور ایک اپوائنٹمنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن آپ اپوزیشن میں بیٹھیں تو اس میں ایک لمیٹیشن ہوتی ہیں جہاں آپ اپنے ووٹرز کو سرو نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی جب پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی, جب ہم نے ان کے منعرف اراکین دیکھے تھے سندھ ہاؤس میں, تو ویسے ہی دا اسٹوری واز اوور. سو وی میڈ اے ڈیسیشن کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے, جو بہتر فیصلہ کرنا ہے, جو ہمارے ووٹر کے لیے بہتر فیصلہ ہے. So without sugarcoating it, the game was over. So we had to do what was right by our voters. سر, بائی آر ووٹرز کا تو ہم نے گزشتہ پچھلے چند ضمنی انتخاب میں دیکھ لیا. اس وقت اگر ہم کہیں کہ اپنی الیکٹورل اسٹرینتھ میں ویکسٹ وکٹ پہ ایم کیو ایم کھڑی ہے, آپ کے ووٹر نے پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ آپ کا اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس مرتبہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ایک ہلکے میں علیحدہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے پڑے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. تو ووٹر نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی ووٹ کے ذریعے بتایا جس پہ آپ کو یقین ہے. نہیں, obviously دیکھیں یہ چیز تو ہم نے بھی اپنے ودن دیکھنا ہے کہ ووٹر کیوں نہیں نکلے, باہر نہیں آئے. ووٹ obviously اگر آپ ووٹ جو کمپیریبل تھے اٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ. تو اس میں obviously it is something to be concerned about without a doubt. تو اس کو شوگر کوٹ نہیں کریں گے, ہم آگے بڑھتے ہوئے یہی دیکھیں گے کہ جو شکایتیں ہیں, اگین ہم اس پوزیشن میں کبھی آتے ہی نہیں ہیں, بائی ڈیزائن ہمیں لایا ہی نہیں جا سکتا جہاں ہم سرو کر سکیں. جس پوزیشن میں ہم آئے ہیں جہاں ہم ڈیلیور کر سکے ہیں تو obviously ہمارے ووٹر نے ہمیں ایکسپٹ کیا ہے. ہمارا باشعور ووٹر ہے, صرف باتوں کی حد تک آ کر ہمیں ووٹ نہیں دیتا. تو ہماری ڈیلیورنس obviously ڈیو ٹو کنسٹرینٹس نہیں ہو سکی ہیں. تو جہاں ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم حکومت میں بیٹھیں, کچھ نوکریاں دے سکیں, کچھ اپرچونٹیز دے سکیں, کچھ کراچی کے لیے بہتر کر سکیں, یا ایون اگر آپ دیکھیں جو موقف ہمارا 140A کا ہے وہ یہی ہے خود مختار میئر, جس سے obviously کراچی بینیفٹ کرتا ہے. کراچی میں ہمارا ووٹ بینک ہے. اب انفارچونیٹلی اس کو امپلیمنٹ, جو کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں اتنی پرابلمز ہو رہی ہیں. تو obviously جو ایک انپاپولر ڈیسیژن تھا اس سے ہمارا ووٹ بینک افیکٹ رہا ہے, جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایون ورکنگ ریلیشن شپ کے اوپر, جو کہ کنفیوژن کیا جاتا ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے. بیسکلی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. سر یہ تو بہت باریک بات ہے نا, یہ تو چلے آپ ہم جیسے لوگوں کو آپس میں بات کر کے سمجھ لیں گے. آپ کے ووٹر کو اس وقت میسج یہی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں, اتحاد چاہے آپ کا وفاق میں ہو. ووٹر سمجھتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جس سے ہمارا بہت شدید نظریاتی اختلاف ہے, ہمارا سیاسی اختلاف ہے, اب اکٹھے ان کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں اور کچھ جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی ہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کو اس سے آگے چلنا ہے. اب تو ضمنی انتخاب بھی وہ حکومت نہیں کرا رہی, وہ اس کو الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دیا ہے. سو اس پہ ایم کیو ایم کی کیا ٹیک ہے؟ کیا آپ لوگ اس کو چیلنج کریں گے مزید, یا ٹھیک ہے اگر ملتوی ہوتا ہے تو بعد میں دیکھیں گے؟ بلدیاتی الیکشن کی آپ بات کر رہی ہیں جو کہ ابھی ڈیلے ہوئے ہیں. بلدیاتی الیکشن جو obviously ڈیلے ہوئے ہیں کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر نے تو سیکیورٹی کے خدشات کا, ایم کیو ایم obviously دیکھیں لڑے گی. جس وقت الیکشن ہوگا ہم آئیں گے, ہم اپنا میدان
سے بھاگیں گے نہیں, ہم فیس کریں گے. آبویسلی دیکھیں کچھ ریسٹرکشنز ہیں, کچھ چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہم سے ووٹر نہ لائے, وہ ہم اس پر ہم بھی ابھی یہ انتخاب جو ہے اس کو ڈیلے کیا گیا, اس کے اوپر ایم کیو ایم کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا یہ ڈیلے ہونا چاہیے ہے, یہ فوری ہونا چاہیے ہے, یا آپ مطمئن ہے کہ بھائی چونکہ سیکیورٹی کے حالات نہیں ہیں جیسا کہ اس میں ریزننگ دی گئی ہے تو یہ بعد میں کرائے جانے چاہیے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک ریزالو یہ ضرور ہے ڈی لمیٹیشن کا. ڈی لمیٹیشن کی ایک جو شک اور جو ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے ڈے 1 سے ان کے سامنے رکھی تھی. جس طرح ڈی لمیٹیشن کی گئی ہے اس سے ہمارا ووٹر کاٹا گیا ہے. اب یہ بائی ڈیزائن ہے, یہی ساری چیزیں جو حکومت میں آ کر آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ایم کیو ایم کے لیے ہمیشہ ایسی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی کام امپلیمنٹ نہیں کرا پاتے ہیں اور پھر ہم شرمسار ہوتے ہیں اپنے ووٹر کے سامنے. یہ ہے حقیقت. اب اسی کو فیس کرنے کے لیے ہم نے کچھ لاسٹ منٹ آبویسلی میٹنگز کی ہیں. اب یہ اگر فروٹفل ہوتی ہیں, ورنہ پھر ہمارے لیے بھی آبویسلی آگے ڈیسیجن کرنا آسان ہے. ہماری رابطہ کمیٹی بیٹھے گی جس کا میں بھی حصہ ہوں, تو ایک ہم اس پر سر جوڑیں گے اور ایک فیصلہ کریں گے کہ چاہے کیا ہمیں اس حکومتی اتحاد میں رہنا بھی ہے. لیکن یہ ضمنی انتخاب کا جواب دے دیں, کیا ایم کیو ایم از اوکے جو ضمنی انتخاب آگے ملتوی کیا گیا, یا آپ کہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے وقت پہ اس کو واپس لے؟ نہیں, بائی فیس کر سکتے ہیں. وی آر اوکے ود دیٹ. بائی فیس کریں. جہاں آبویس ڈی لمیٹیشن کے ایشوز ہیں جو کہ ہم الیکشن کمیشن کو بھی بتا چکے ہیں, ان کو انہوں نے آبویسلی سولوشن اس کا نکالنا ہے, ورنہ ایم کیو ایم از ریڈی ٹو فیس دی میوزک. بہت شکریہ صادق افتخار صاحب, معاون خدائے وزیر اعظم رہنما ایم کیو ایم ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.